नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम अल-बख़ीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैहि औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़रीन किराम क़द्र, गुज़श्ता 2 दरसों में दुरूद शरीफ के 14 फ़वाइद अर्ज़ किए गए हैं। आज के दर्स में मज़ीद कुछ फ़वाइद, फ़ज़ाइल और बरक़ात अर्ज़ की जा रही हैं और इन चीज़ों को अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमें इस पर तौफ़ीक़ अमल नसीब हो जाए, हम इस इबादत को अहम समझें और फिर एहतमाम के साथ अपने औराद वज़ाइफ में दुरूद पाक को भी शामिल करें। तो 14 फ़ज़ाइल व बरक़ात अर्ज़ किए गए हैं। नंबर 15, दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मुसलमान दुरूद न पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ जिब्राईल की दुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई आमीन वाली वईद से बच जाता है। देखें, ये अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए हैं ना, ये बड़े मोहतात हैं, इसको समझ लें। आम तौर पर ये कहा जाता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अगर किसी के ख़िलाफ़ दुआ फरमाई, किसी के ख़िलाफ़ दुआ फरमाई, तो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ फरमाई। ये लफ्ज़ इन हस्तियों के लिए, बद का लफ्ज़ इन हस्तियों के साथ सजता नहीं है, इनके लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए ये सूए अदब है। इसके बजाय अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ना कि उसके ख़िलाफ़ दुआ की, तो उसका भी मफ़हूम यही है, लेकिन इसमें लफ्ज़ बद नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ बद इन पाक हस्तियों के साथ मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिसके ख़िलाफ़ दुआ की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन फरमाई, दुरूद पढ़ने वाला उस वईद से बच जाता है। एक लंबी हदीस है और रमज़ान शरीफ में तो बारहा आपने वो सुनी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसके सामने आपका ज़िक्र हो और वो आप पर दुरूद न पड़े। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन फरमाई। अब देखें, जिसने दुआ की, वो नूरियों का सरदार है, सारे फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ज़ुबान से इसके ख़िलाफ़ दुआ हो रही और नबियों के सरदार, कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती ने उस पर आमीन फरमा दी, तो उसकी कबूलियत तो पक्की हो गई। तो जो शख्स दुरूद नहीं पढ़ता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनता है या खुद करता है तो दुरूद नहीं पढ़ता, तो ये इस वईद में आ जाता है कि वो हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। तो इतनी सख्त बात है। लेकिन जो शख्स कसरत से दुरूद पढ़ता रहता है, दुरूद शरीफ पढ़ने का आदी होता है, वो जब भी ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनता है या खुद करता है या पढ़ता है, तो फिर आदतन उसकी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाता है और वो इस वईद से बच जाता है, बल्कि अल्लाह की रहमतों के उतरने का ज़रिया बनता है। दुरूद पढ़ना गुनाहों की माफ़ी का और दरजात की बुलंदी का ज़रिया भी बन जाता है। इसलिए हम दुरूद शरीफ को इतना पढ़ें कि हमारी आदतों में शामिल हो जाए। हमारा इरादा ना भी हो तो तब भी ज़ुबान पे दुरूद आ जाए। जो काम बंदा पक्का करता है ना, अक्सर करता है, वो फिर आदतों में शामिल हो जाता है। मैंने कई मरतबा जो है ना वो इसका मुशाहदा किया
کہ ہم جب کمرے سے بھی نکلتے ہیں نا تو زبان پہ آ جاتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ وہ مسجد سے نکلتے ہوئے عادتوں میں شامل ہے۔ کمرے میں انٹر ہوتا ہے، جہاں پہ جوتا اتارنا ہوتا ہے وہاں پہ زبان پہ آ جاتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس لیے کہ وہ عادات میں شامل ہے، اس کو اتنا پڑھا کہ وہ عادت بن گیا۔ اور یاد رکھیں یہ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، اس میں مختصر سی دعا تو اتنی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن تفصیلی یہ دعا اس میں مذکور ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جو دعا ہے نا، مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہوئے اس کو پڑھتے ہوئے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا۔ جب بندہ مسجد نبوی میں قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے نا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے۔ تو بہرحال یہ درود پڑھنے والا اس وعید سے بچ جاتا ہے۔ یہ 15 نمبر 16، درود شریف جب بھی جس مجلس میں پڑھا جائے گا وہ قیامت کے دن افسوس اور حسرت کا باعث نہیں ہوگی، پریشانی اور ندامت کا باعث نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور درود نہیں ہوتا وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ وہ مجلس والے افسوس کریں گے کہ ہم نے تو ٹائم ضائع کر دیا۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ہو جاتا ہے، تو وہ مجلس خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن بندہ افسوس اور ندامت سے بچ جائے گا۔ یہ نمبر 16۔ نمبر 17، درود پڑھنے والا بخل سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ کہیں نام لیا جائے محمد اور بندہ چپ رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ وہ بخیل ہے۔ تو بخل سے بچنے کے لیے درود کا پڑھتے رہنا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے یا آپ کا مبارک ذکر آئے تو مسلمان کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ ضرور جاری ہونا چاہیے۔ نمبر 18، درود شریف پڑھنے والا جنت کے راستے پر چلتا ہے، کبھی جنت کا راستہ نہیں بھولتا، اور جو درود کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا من نسی صلاۃ علیہ خطأ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ اگر درود کو اگنور کر دے تو وہ خطرہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ وہ بھول جائے اور کسی اور راستے پر چل پڑے، اور جو جنت کا راستہ چھوڑتا ہے اور کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو دو ہی تو راہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس لیے درود پڑھتے رہنے سے اس سے اشارہ کدھر ہے کہ جو درود پڑھتا رہے گا وہ جنت کے راستے پر چلتا رہے گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو نیکیوں پر، اسلام پر، ایمان پر استقامت رہے گی، اور اس کی برکت سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور فائدہ، درود شریف پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو یہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ قوی رہتا ہے، اس کا ذہن سلامت رہتا ہے، اس لیے کہ حافظہ اور ذہن کمزور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آج کل ہم کہتے ہیں ویکنس ہے، اس لیے اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ شریعت میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، عصیان کی وجہ سے نسیان آتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نحوستوں کے نتیجے میں اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ درود پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ہوتی رہتی ہے، تو حافظہ قوی رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارا طبقہ ہے، عالم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا علم اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم جو ہے نا وہ 80 سال کے ہو گئے تو اس لیے آپ جو ہے نا ان سے بیان نہیں کرواتے کہ ادھر ادھر کی مارتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنی ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ان کا علم مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں کی برکات ہوتی ہیں کہ آخری وقت تک ان کا ذہن سلامت رہتا ہے
اور ان کا علم پہلے سے زیادہ بڑھتا رہتا ہے، تو یہ ان عبادات کی اور ان چیزوں کی برکات ہیں۔ اس لیے حافظی کی قوت کے لیے اور بھولی ہوئی چیزوں کو یاد آنے کے لیے، لوگ چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں تھا کدھر رکھی تھی، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، فوراً پڑھنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اب ایک آخری اور اہم بات سمجھیں، درود شریف ہماری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اور تحفے کا اور ہدیے کا اور گفٹ کا قانون یہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، جب ان تک آپ کا پہنچنا ممکن نہ ہو یا اس وقت آپ پہنچ نہ سکتے ہوں تو تحفہ کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جب آپ ان کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جائیں تو پھر ہدیہ اور گفٹ خدمت اقدس میں خود پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم دور ہیں حضور علیہ السلام سے، تو ہم اپنا گفٹ اور ہدیہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ آپ رحمت نازل فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سب کا معنی یہی ہے کہ ہماری دعا حضور علیہ السلام کے لیے، ہمارا درود رب کے حوالے ہے، اللہ پہنچائے، اس لیے کہ ہم دور ہیں، حضور علیہ السلام کے قریب نہیں ہیں، آپ علیہ السلام اور ہمارے درمیان بڑے فاصلے ہیں، تو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور رب کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ میری امت کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے سوال کر دیا، اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو بعد والے شاید اشکال کر دیتے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے یا وفات کے بعد بھی یہ ہوگا؟ وقد علمت، اب ان الفاظ کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، معنی یہ ہے مفہوم کہ وفات کے بعد تو میت پر تغیرات آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی وفات کے بعد بھی یہ معاملہ ہوگا کہ جو درود ہم پڑھیں گے آپ پر پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہے، وفات کے بعد بھی ہوگا، اور جو ان کو اشکال تھا اس کا جواب بھی دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ انبیاء کرام کے جسم محفوظ اور تر و تازہ رہتے ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو جس تر و تازگی اور جس طرح وضاحت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں آرام فرمانے کے لیے لٹایا گیا، آج بھی آپ کا جسد اطہر اسی طرح تر و تازہ موجود ہے۔ بلکہ ایک اور بات سنو، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے، جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی پہ لوٹا دیا، ان کے اجساد مطہرہ بھی، ان کے مبارک جسم بھی تر و تازہ موجود ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ نور الدین زنگی ایک نیک صالح بادشاہ گزرا ہے، اس کو خواب میں حضور علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ 2 کتے مجھے کاٹنا چاہتے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، اور وہ شکلیں بھی دکھائیں کہ یہ ہیں۔ وہ بظاہر تو بندے تھے نا، لیکن کام وہ کتوں والا کر رہے تھے۔ تو اس نے پورے مدینہ کی دعوت کی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے۔ سارے مدینہ منورہ کے لوگ آئے اور وہ دیکھتا رہا، وہ شکلیں اس کو نظر ہی نہیں آئی۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی 2 بندے ہیں، بڑے نیک ہیں، اور وہ تو ایسے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، تو وہ نہیں آئے۔ اس نے کہا ان کو بھی لاؤ۔ تو وہ جو ہی ان کو لایا گیا اور اس نے دیکھا تو وہی تھے جو خواب میں 3 دن اس کو حضور علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ ان پر جب چھاپا لگا اور اس نے چھاپا مروایا تو دیکھا کہ انہوں نے
ایک مکان لیا ہو اور اس کے اندر سے نیچے سے سرنگ کھودی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اندر داخل ہوا اور وہ سرنگ کے اندر سے گزرتا ہوا ان بدبختوں نے سرنگ کھود کر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے پاس جو سرمایہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہم ان کو یہاں سے نکال کے لے جائیں۔ تو یہ نور الدین زنگی جو ہے حضرت عمر کے پاؤں تک پہنچے ہیں، اور یاد رکھیں یہ سرنگ کھودنے والے بھی حضرت عمر کے پاؤں تک پہنچے تھے، آگے نہیں جا سکے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں عمر کی عظمت کا کیا کہنا ہے جو موت کے بعد بھی حضور کا دفاع کر رہا ہے، وہاں سے آگے نہیں جانا۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ میں نے عمر کے پاؤں کو بوسہ دیا اور ان کا پاؤں مبارک ایسے گرم تھا جیسے ابھی سوئے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے، اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا اور وہ جنت میں سو رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ۔ اس میں اگر ہمیں 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو ہم سعادت سمجھتے ہیں، سمجھنی چاہیے۔ مجھے اگر 10 منٹ وہاں کے مل جائیں تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اللہ کا کتنا کرم کہ مجھے 10 منٹ یہاں پر چند رکھتے اور چند الفاظ دعا کے کہنے کا موقع مل گیا، تو ابو بکر و عمر کو سلام کیوں نہ کرے جنہیں ہمیشہ کے لیے وہاں جگہ مل گئی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور وفات کے بعد بھی یہ پیش ہوگا۔ تو اب جب یہاں سے پڑھیں گے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے حوالے کریں گے۔ اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگا رکھی ہے اللہ نے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جا کر پیش کریں گے۔ لیکن جب اللہ ہمیں لے جائے روضہ اطہر پر اور ہم وہ جاہلیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھنے کا موقع ملے تو وہ بارگاہ رسول ہے۔ آج بھی اس کے وہی آداب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کی مجلس کے آداب تھے، اس لیے وہاں اونچا بولنا ممنوع ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں تو پھر تحفہ خود پیش کرتے ہیں، اس لیے وہاں کہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے، مجھ گناہگار کی طرف سے، ایک گناہگار امتی کی طرف سے یہ عاجزانہ سلام ہے، قبول فرما لیجیے۔ وہاں پر یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں یہاں سے، یہ اصل الفاظ یہ ہیں کہ وہاں جا کے پڑھے بارگاہ نبی میں، تحفہ خود پیش کرے کہ یا رسول اللہ مجھ گناہگار امتی کا درود و سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرما لیں۔ اور یاد رکھیں یہاں سے درود پڑھتے ہیں، یہاں سے تو ثواب ملتا ہے اور اللہ وہاں لے جائے، اور جب وہاں سے درود پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ثواب بھی ملتا ہے اور جواب بھی ملتا ہے۔ ما من احد یسلم علی حتی رد اللہ روحی الا ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو ادھر متوجہ کر دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی امتی جا کے درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے اپنے نبی کو سنا دیتا ہے اور حضور علیہ السلام ان کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ لے جائے تو وہاں پر ان الفاظ کے ساتھ درود پیش کیا جائے، کیونکہ وہ بارگاہ نبوی ہے اور کسی بڑے کی بارگاہ میں جا کر گفٹ پیش کیا جاتا ہے، اور جب تک دوری ہے، فاصلے ہیں، تو تب تک ہم اپنے ہدیوں کو، اپنے تحفوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود پیش نہیں کر سکتے، تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ نے نورانی نظام لگا رکھا ہے، فرشتے ہمارا درود لے جاتے ہیں بارگاہ نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے اور دلوں میں اس کو اہم سمجھیں، اگنور نہ کریں۔ ایک آخری بات اور بھی سن لیں، درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ جب تحریر لکھتے ہیں نا تو اس میں درود نہیں لکھتے، یا صرف صاد لکھ دیتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے،
یا رضی اللہ عنہ کی جگہ ضاد را لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جو شخص درود شریف لکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف لکھتا ہے اللہ ایک فرشتے کی ڈپٹی لگا دیتا ہے کہ جب تک یہ درود لکھا رہے تو اس کی طرف سے درود پڑھتا رہے۔ لکھنا بھی بڑی بات ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، اس لیے ان الفاظ کو لکھنا چاہیے۔ درود شریف ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ ہم 786 لکھتے ہیں، اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، اصل میں یہ کمزوری ہے۔ وہ مسلمان جو 5 روپے کا سکہ اٹھا کر جیب میں ڈالتا ہے وہ بسم اللہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمان تو قربان ہوتا ہے ان چیزوں پر، اور جنہوں نے ادب کیا ان چیزوں کا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ دنیا ولایت میں بڑا نام ہے۔ اب ان کا ماضی بڑا عجیب تھا، لیکن یہ ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے۔ یاد رکھیں مسلمان جتنا گیا گزرا ہو خدا اور رسول کے نام پر تو مٹ جاتا ہے۔ تو نشے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا، اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی، تو انہوں نے اٹھایا، اس کو صاف کیا، چوما اور خوشبو لگائی۔ ان کے پاس 2 درہم تھے، ان 2 درہموں کی خوشبو خریدی اور اس کاغذ کو خوب خوشبو سے معطر کر کے اونچی جگہ رکھا۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں کسی نے کہا بشر تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے دنیا اور آخرت میں ہم نے تیری دنیا اور آخرت کو خوشبودار بنا دیا ہے۔ اور اس وقت دنیا ولایت میں جب ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں سر فہرست جن لوگوں کا نام آتا ہے اس میں بشر حافی بھی شامل ہے۔ وہ مسلمان کون سا ہے جو 10 روپے اٹھا کر جیب میں ڈالتا ہے صاف کر کے اور بسم اللہ کی بے ادبی کرتا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم اہم سمجھیں اور ان کا ادب بھی کریں، ان کو پڑھیں، ان کو لکھیں تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ بہرحال یہ چند فضائل و برکات میں نے عرض کر دیے ہیں، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اللہ ہمیں توفیق عمل دے دے تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ فوائد فضائل تو اتنے ہیں کہ یہ پورا رمضان بات کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ علماء نے اتنا کچھ لکھا ہے اس کے اوپر اور روایات سے باتیں اخذ کی ہیں کہ یہ چند منٹوں کی باتیں نہیں ہیں، بہت طویل تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔